वालेकुम। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की नशरियात से हम एक खसूसी प्रोग्राम आज वर्ल्ड ब्रेल डे यानी आलमी यौम ब्रेल के सिलसिले में आपके सामने लेके आए हैं। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की जीनत बने हैं डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन साहब, जो कि कुव्वत बसारत से अगरचे महरूम है, ताहम इन्होंने कुव्वत बसारत की महरूमी को किसी भी तौर अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया है। इन्होंने जिंदगी की जद्दोजहद में बहुत से मराहिल तय किए हैं और इनके सफर के मुतालिक जानने से कबल हम आज के दिन की अहमियत के हवाले से इनसे जानना चाहेंगे। मुजम्मिल साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ऑल इंडिया रेडियो के सारे टीम वर्कर्स जितने भी इसमें काम करने वाले हैं और आए दिन जो भी हैंडीकैप से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं और काबिल कदर होते हैं, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए भी। अगर आज के दिन की बात करें तो वर्ल्ड ब्रेल डे ये क्यों मनाते हैं, और अगर इसका बैकग्राउंड हम चेक करेंगे तो बैकग्राउंड में यही है कि एक लुइस ब्रेल नाम के एक अगर एक बच्चा था 3 साल की उम्र में, वो उसकी आंखें किसी एक्सीडेंट की वजह से चली गई। एक्सीडेंट क्या था कि उसमें घर में एक काम चलता था, लेदर वर्क, उनके वालिद साहब वो काम करते थे, और उसकी वजह से वो खेल में उसकी एक आंख का जो आई बॉल जिसे कहते हैं वो पंक्चर हो गया था, और दूसरी आंख धीरे धीरे करके वो इन्फेक्शन के कारण वो भी चली गई। तो अब कहना यह है कि जो वो लुइस ब्रेल थे और उनको एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि वो मिली, एक ब्लाइंड स्कूल उस वक्त हुआ करता था, उसमें उनका दाखिला हो गया। उन्होंने ब्लाइंड होने के बावजूद भी एक ऐसा ब्रेल सिस्टम जिसे आज वर्ल्ड वाइड में माना जाता है, जाना जाता है, जो जिसकी वजह से जो एक विजुअली इम्पेयर्ड या एक नाबीना स्टूडेंट जो होता है वो पढ़ भी लेता है और लिख भी लेता है। और इसकी वजह से जितनी भी आजकल जो प्रोग्राम्स है या एम्प्लॉयमेंट उन बच्चों के लिए शुरू हो गई है जो पहले बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ये जो लुइस ब्रेल थे जो फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने एक ऐसी चीज इन्वेंट की है जिससे कि हमें, यानी मैं भी एक विजुअली चैलेंज हूँ, मुझे भी बहुत ही फायदा हुआ। सामीन की दिलचस्पी के लिए ये बताएं कि ये जो ब्रेल है ये तर्ज तहरीर है, राइटिंग का एक सिस्टम है। जी सर, करें अगर ब्रेल के ऊपर बात करें तो ये बेसिकली एक लिपि है, यानी एक पैटर्न है, कोई भी लैंग्वेज उसके अंदर समाहित हो सकती है। तो इट इज अ काइंड ऑफ 64 डॉट्स से, यानी इसमें 64 स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर साइटेड में हम बात करते हैं, जो नॉन डिसेबल होते हैं, उसमें एक होता है कि शॉर्ट हैंड, तो जिसमें कि कुछ आकृतियां, कुछ ऐसी पैटर्न होते हैं जिसको डिनोट करते हैं, ए डिनोट करते हैं, बी डिनोट करते हैं। उसी तरह से ये एक सेल कह सकते हैं, उसमें क्या होता है कि एक सेल के अंदर 6 डॉट्स होते हैं। तो ये एक इस तरह से अरेंज होते हैं। अगर जो भी सुनने वाले उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या है कि स्टैंडिंग लाइन, यानी इसमें 3 रोज होते हैं और 2 कॉलम्स होते हैं। 3 रोज में, यानी 2 रोज के अंदर जो इसके 2 कॉलम्स है, उन एक एक कॉलम में 3-3 डॉट्स होते हैं जो बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन में होते हैं। तो यानी इन 6 डॉट्स के अंदर पूरी की पूरी जितनी भी लैंग्वेजेस, डायलेक्ट जितने भी होते हैं वो इसके अंदर समाहित होती है। इसी के अंदर जो लुइस ब्रेल ने दरअसल एक जिसे कहते हैं नाइट राइटिंग, जो चार्ल्स बगैर ने उस वक्त आर्मी पर्सन थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो उनमें 6 डॉट्स के बजाय 12 डॉट्स थे। तो 12 डॉट्स को इस तरह अरेंज करके लुइस ब्रेल ने 6 डॉट्स में बनाया, और इस 6 डॉट्स के अंदर सारी की सारी लैंग्वेज, सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है, अल्फाबेट्स है और न्यूमेरिकल्स है, तो वो सब इसके अंदर बनाए। अफसोस ये है कि उनके लगभग 16-17 साल की वफात के बाद लोगों ने इसको एक एनकरेजमेंट या एक्सेप्टेंस मिली, और पूरे दुनिया भर में सारे कंट्रीज में इसको एक्सेप्ट किया गया।
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوئی بریل کا جو یہ طرز تحریر تھا، ایک اسکرپٹ تھی بریل کی، تو اس سے بلائنڈ پیپل کے لیے تعلیم و تعلم کا ایک نیا باب کھل گیا. بالکل بالکل. جیسے کہ اگر لوئس بریل کے ٹائم میں جب وہ پڑھتے تھے بلائنڈ اسکول اس وقت ہوا کرتا تھا وہاں فرانس میں، لیکن وہاں پر وہ پڑھتے کیسے تھے؟ اس میں جو بھی الفابیٹس تھے، الفابیٹس ایک ایمبوس کر کے تھوڑے سے اس کو بڑھا کے، یعنی اس کو فیل کرے ایک بلائنڈ، تو اس طریقے کا ایمبوس کر کے ان کو اور بکس کو ڈیزائن کرتے تھے. اس میں کاسٹ بھی لگتی تھی اور اس میں کیا ہے کہ ٹائم بھی اس وقت کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ آپ ایمبوسر جیسے جتنے بھی پرنٹرز وغیرہ ہوتے ہیں اس وقت ایسا کچھ تھا نہیں. اس میں ٹائم کنزیومنگ تھا، پیسے بھی لگتے تھے اور سیکھنے کے لیے بھی بہت ہی ٹائم لگتا تھا ایک ویژولی امپیئرڈ کو. اور جب لوئس بریل نے یہ چیز بنائی یہ بہت ہی سمپل ہوا، اور ہماری جو ٹپس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ٹپس جس کو ہم فنگر ٹپس کہتے ہیں نا، تو اس کے اگر ہم اس ایک کیریکٹر کو بالکل اس فنگر ٹپ کے بالکل نیچے آتا ہے، جس سے کہ ہم ہر کوئی کیریکٹر کو ایزیلی فیل کرتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. یہ تو تھی آج کے دن کی مناسبت سے بات. آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد مزمل حسین صاحب. تو ان کی زندگی کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. مزمل صاحب، آپ کیا کرتے ہیں آج کل؟ آج کل ایک آرگنائزیشن سے وابستہ ہوں، ہیلتھ فاؤنڈیشن جس کا نام ہے، اور اس میں ایک پروجیکٹ چل رہا ہے آئی وے ہیلپ ڈیسک. آئی وے ہیلپ ڈیسک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ویژولی امپیئرڈ کو ایک پاتھ پرووائڈ کرتا ہے، ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے جس کی مدد سے ان کو ایک انفارمیشن ملے گی کہ آگے کیا کرنا ہے. پڑھ لیا یا اگر کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں اس کو بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی ایجوکیشن کہاں حاصل کر سکتے ہیں، کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اور کچھ ایسے آج کل مطلب میرے جتنے بھی کلائنٹس ہیں اس میں سے کافی بچے ایسے ہیں جو آج تک ایجوکیشن، فارمل ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی انہوں نے حاصل نہیں کی ہے. تو یہ آئی وے کیا کرتا ہے، ان کو ایک موٹیویشن دیتا ہے کہ آگے بھی بہت سارے مراحل اگر آپ پار کریں گے تو آپ اپنی لائف کو ایک سکسیسفل لائف جی سکتے ہیں. تو دس از اباؤٹ آئی وے ہیلپ ڈیسک. آئی وے ہیلپ ڈیسک کے بارے میں بات جاری رکھتے ہیں. تو اس سے رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور یہ کریئر ڈیولپمنٹ میں کیا ہیلپ کرتی ہے ہمارے جو قوت بصارت سے محروم لوگ ہیں ان کی؟ جی بہت ہی اچھا آپ نے سوال پوچھا کہ ہم آئی وے ہیلپ ڈیسک کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کیسے کر سکتے ہیں. اس میں ایک ٹول فری نمبر ہے جو جموں کشمیر کے جتنے بھی ویژولی امپیئرڈ ہیں وہ کال کر سکتے ہیں ٹول فری نمبر میں. تو نمبر کچھ اس طرح سے ہے 180053200469. میں ایک بار پھر بتاؤں گا 180053200469. جتنے بھی جموں کشمیر کے کالز آئیں گی وہ میرے پاس آئے گی اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کو ایک راستہ پرووائڈ کروں، ایک ایسا جس سے کہ وہ اپنی زندگی کو اچھی طرح سے جی سکے. تو یہ تو تھی بات آئی وے ہیلپ ڈیسک کی، جہاں آپ دوسروں کی امداد کرتے ہیں، جو دوسرے لوگ قوت بصارت سے محروم ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں. آپ اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آج کل آپ کی پیشہ ورانہ مصروفیات کیا ہیں؟ جی جیسے کہ آپ نے میرے بارے میں میری زندگی کے بارے میں بتایا تو میں کوشش کروں گا مختصر طور پر بتاؤں کہ میری جو زندگی تھی 10ویں تک تو ایک سائٹڈ اسٹوڈنٹ جیسے ہوتے ہیں اپنی ایجوکیشن یا کھیل کود جو بھی 10ویں تک یعنی 16-17 سال کی عمر تک جو بھی چیز ہوتی تھی وہ میں نے اسی طرح سے حاصل کی. اس کے بعد جو میری پرابلم تھی یہ ہیریڈیٹری ہے کہ میرے گھر میں مطلب گھر میں ہی جو فیملی کے جو دادا نانا جیسے ہوتے ہیں ان میں سے یہ چلتی آ رہی تھی یہ پرابلم جس کو ریٹینائٹس پیگمنٹوسا کہتے ہیں. وہ میرے میں پہلے سے تھی اور میری آنکھیں دھیرے دھیرے کر کے ڈیٹیریٹ ہو رہی تھی اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ یہ پوری طرح سے 10ویں میں ختم ہو گئی اور میں نے کچھ کر کے بہت اسٹرگل کر کے کوشش کی کہ پاس کروں اور بٹ شکر اللہ کا کہ پاس تو ہو گیا لیکن مارکس کم تھے کیونکہ ایکسپٹینس نہیں تھی. اور
ایکسپٹ کر کے جب میں نے اپنے آپ کو بتایا کہ ہاں اب تو سچ میں کہ بلائنڈنس تو ایکسپٹ کرنی چاہیے، اس کے بعد جس کا رول اگر دیکھا جائے تو فیملی ممبرز ہے یا باقی فرینڈس ہے، یا اس وقت جیسے کہ بہت سارے ٹیچرز ملے، بہت سارے ایسے ویژولی امپیئرڈ ملے جو میرے سینئرز ہیں، انہوں نے تھوڑا گائیڈنس دی، جس کی وجہ سے پھر میں فزیوتھراپی کرنے کے لیے دہرادون گیا. وہاں سے میں نے فزیوتھراپی کی. آئی کین کم بیک. میں نے برزولا سے پرمنٹ ہاسپٹل سے انٹرنشپ کی تھی. اس کے بعد میں ایک پروگرام تھا جائکا، جاپان انٹرنیشنل کارپوریشن ایک ایجنسی ہے، اس میں ایک پروگرام تھا، اس میں نے بھی اپلائی کیا، میں سلیکٹ ہو گیا. ایک ماسٹر ٹرینر کورس شروع ہونے والا تھا جاپنیز میڈیکل مینوئل تھراپی میں، وہ میں نے کیا احمد آباد میں. تو وہاں پر میں 1 سال تھا، اور اس کے بعد فائنلی ایک کورس شروع ہوا دہرادون میں، نیشنل انسٹیٹیوٹ فار دا امپاورمنٹ آف پرسن ود ویژول ڈسیبلٹی، جو اس وقت NIVH یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ویژولی ہینڈیکیپ کے نام سے جانا جاتا تھا. تو وہاں پر ہم نے پھر 6-7 سال میں نے وہاں پر یہی پروگرام جو میں نے سیکھا تھا، 2 سال کا کورس ہم نے ڈیزائن کیا تو بچوں کو پڑھانے لگے. تو میں نے کشمیر کے بھی بچوں کو اس میں انوائٹ کیا، اور کافی بچے اس میں یہ پروگرام انہوں نے کمپلیٹ کیا تھا. اس کے بعد کچھ پرابلم جیسے کووڈ ہوا تھا، اور کووڈ کے بعد بہت ساری دقتیں ہوئی، جس سے میری بھی جاب وہاں پر ختم ہو گئی. اور مجھے یہی 5-6 مہینے ہوئے ہیں کشمیر آئے ہوئے، اور اب میں یہاں پر فری لانسنگ کا کام کر رہا ہوں فزیوتھراپی میں ہی. اور یہاں پر میں آئی وے ہیلپ ڈیسک چلاتا ہوں، وہاں پر بھی میں نے ایک چھوٹا سا کلینک شروع کیا ہے، جو جہاں پر میں آرگنائزنگ جو ہیلتھ فاؤنڈیشن ہے انہوں نے مجھے ایک جگہ بھی دی ہے، تو وہاں پر میں کام کرتا ہوں. کتنا سکسیسفلی آپ ابھی پریکٹس کر رہے ہیں فزیوتھراپی؟ اگر دیکھا جائے تو فزیوتھراپی کشمیر میں کیسے آگے بڑھے گی تو وہ تو بات کی بات ہے، کوشش کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو کرنٹلی مجھے یہی فیل ہو رہا ہے کہ لوگ پہلے میری ڈسیبلٹی کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد میرے اسکل کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، دوسری بات ہے کہ ابھی 1-2 کیسز مجھے ملے ریکمینڈیشن کے طور پر، یعنی کسی نے ریکمینڈ کیا کہ بھائی میں ٹھیک ہو گیا آپ بھی جاؤ. اس بیسس پہ کیسز مل رہے ہیں، نہ کہ اگر میں کوئی میرے کلینک پہ آ جائے گا تو وہ پہلے ڈسیبلٹی دیکھے گا، اس کے بعد وہ نہیں آنا پسند کریں گے. تو یہ تو ہمارے ایک جینز میں ہے، یہ تو دھیرے دھیرے ہی ختم ہوگی جب تھوڑی اویئرنیس ہوگی. تو ہمارے پروگرام کا بھی وہی مقصد ہے کہ لوگوں میں جاگروکتا ہو، لوگوں میں اویئرنیس ہو کہ اگر کوئی فزیکلی چیلنجڈ پرسن ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اسکلز اتنی ہو کہ وہ آپ کو کسی بھی مرحلے میں کسی بھی فیلڈ میں نارملی ایبل پیپل ہے ان سے بہتر کام کر سکتا ہوں. جی بالکل صحیح بات ہے کہ اب اگر اسکل کے اوپر مجھے مطلب اگر پیشنٹس آئے تو اپنی پرابلم کو ان کو دور کرنا، نہ کہ میری ڈسیبلٹی کو دیکھنا ہے. اگر وہ تھوڑا سا موقع دیں گے، جیسے نارمل ایک سائٹڈ فزیوتھراپسٹ جس طرح سے کام کرتے ہیں اسی طرح سے ہم بھی کام کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو طریقہ ہے تھوڑا سا ہم ٹچ کرتے ہیں نا. تو فزیوتھراپی میں کافی زیادہ رول پلے کرتا ہے، کیونکہ اس میں ایکسرسائزز ہوتی ہے، اس میں الیکٹرو تھراپی یوز کرتا ہے. تو ہر کسی جو بھی ٹریٹمنٹ تھراپیوٹک جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم ٹچ کرتے ہی ہیں. تو یہی ہمارا بھی رہتا ہے، ہم الائنمنٹ چیک کرتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے. پیلپیشن ایک بہت اچھا یہ اسسمنٹ ٹیکنیک ہوتی ہے جسے سائٹڈ لوگ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں. بس غرض یہ ہے کہ جو بھی پیشنٹ ہے اپنی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے ادیش سے اگر وہ آئیں گے میرے پاس تو میں کوشش یہی کروں گا کہ ان کا وہ جو پرابلم ہے وہ دور ہو جائے. تو یہاں پر جب سوسائٹی کی بات چلی کہ سوسائٹی میں اسکل کے بجائے ڈسیبلٹی کو دیکھا جاتا ہے، تو اگر کوئی آپ کا تو تعلق رہا ہوگا بہت سے ایسے بچوں سے، بہت سے ایسے جوانوں سے جن کو یہ ڈسیبلٹی فیس کرنی پڑتی ہے، ان کی فیملیز کا کیسا رول رہتا ہے اس میں؟ اگر فیملیز کا رول دیکھا جائے تو فیملیز ایک بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہے. اگر ان کے گھر میں کوئی ڈسیبل ہے، چاہے وہ ویژولی امپیئرڈ سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ باقی 21 ڈسیبلٹی جسے RPWD ایکٹ 2016 کے انوسار بتایا گیا ہے نا، تو
وہ دراصل بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہے، موٹیویٹ کر سکتی ہے ان کو. جو کرنٹ سچویشن ہے، کرنٹ سینیریو ہے، مارکیٹ ہے، وہ سب کچھ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں پیرنٹس. ٹھیک ہے نا، نہ کہ اگر ہم ان کو جیسے ہیلپ کریں گے یا زیادہ پروٹیکٹ کرنا پسند کریں گے، جیسے کہ بھائی وہاں مت جاؤ، یہ مت کرو، وہ مت کرو، بس اس طرح سے ان کی جو لائف ہے جیسے جیل نما ہوگی کہ وہ اپنے کمرے میں ایک جیل کی زندگی بسر کریں. اگر وہ یہ کریں گے کہ ان کو آگے دیکھیں گے، جس طرح سے ہمارا یہ جو ریڈیو پروگرام ہے اویئرنیس پھیلا رہا ہے نا، اگر وہ پیرنٹس سن رہے ہیں تو ان کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں، کما بھی سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی مطلب ارننگ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں فائنینشلی، اور نہ کہ بلکہ یہ آپ کی سوسائٹی کو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے فیملی بہت اچھا رول پلے کرے گی ایک ڈسیبل چلڈرن کو آگے بڑھانے کے لیے. تو جب ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ سوسائٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارے جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں، پرٹیکولرلی جو بلائنڈ لوگ ہیں، ان کے لیے کیا فیسلٹیز اویلیبل ہے گورنمنٹ سیکٹر میں؟ اگر گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں گے تو گورنمنٹ نے بہت پالیسیز، جب یہ رائٹ ود پرسن ود ڈسیبلٹی ایکٹ آیا 2016 میں، تو اس سے بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی. جیسے کہ 3% ریزرویشن تو پہلے سے ہی تھی جابس کے اندر، اور اب ان کو جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر ان کو بھی اب کہنے لگے ہیں کہ یہ جو CSR انیشیٹو ہے، جو کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے اکارڈنگلی آپ کو سوسائٹی کے جتنے بھی ڈپرائیوڈ جیسے ڈسیبلز ہے یا مارجنلی جو بیک جن کی اکنامیکلی بہت ویک کنڈیشن ہے، ان کو آپ کو دکھانا ہے. اور اس بیسس کے اندر، کیونکہ یہ بھی گورنمنٹ نے فورس کیا ہے، جب گورنمنٹ نہیں کرتے تو یہ جتنے بھی انڈسٹریز ہے یا جتنے بھی بڑے بڑے جو اونرز ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے. تو گورنمنٹ کا رول تو بہت اچھا ہے. اور گورنمنٹ نے کیا 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 ہے ان نٹشل میں بتاتا ہوں. ایک تو پینشن دیتے ہیں، جیسے پینشن منتھلی دیتے ہیں. ابھی خیر اس کو تو انکریز ہونا چاہیے، جیسے کیونکہ آج کل جیسے 6th-7th پے کمیشن آ گیا سینٹرل گورنمنٹ میں، تو اس کے انوسار تو 1000 بہت ہی کم ہے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے نا. تو اس کے لیے تو ان کو بنانا چاہیے گورنمنٹ کو. اور دوسری بات ہے کہ جاب ریزرویشن ہے، اور ایجوکیشن میں بھی بہت سارے اسکالرشپ سب شروع کیے. جیسے NHFDC ہے، وہ اسکالرشپس پرووائڈ کرتے ہیں پرسن ود ڈسیبلٹی کو، جو اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لونز دیتے ہیں بہت کم یہ انٹرسٹ ریٹ پہ، چاہے باہر جانے ابراڈ پڑھنے کے لیے یا انڈیا میں پڑھنے کے لیے. تو ایسے اسکیمز ہیں. اور آئے دن جیسے ایڈپ اسکیم ایک ہوتی ہے جس میں کہ ویژولی امپیئرڈ یا آرتھوپیڈک یا لوکوموٹر یا لیپریسی کی جتنی بھی ڈسیبلٹیز ہمارے انڈیا میں ہیں، جس ٹائپ کی بھی ہے، ان کے لیے بہت سارے اکوپمنٹ دیے گئے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ تھوڑا اگر پروگرام کی وساطت سے وہ سرچ کریں گے ایڈپ اسکیم کے گوگل میں، تو اس میں ایک فارم ہے. انڈیویجل طور پر بھی آپ اس کو بھر سکتے ہو، اپنی جو بھی نیڈ ہے ڈسیبلٹی اس کو رکھیے اپنی. اس میں آپ کے جو میڈیکل جو سرٹیفکیٹس ہوتی ہے، یعنی چیف میڈیکل آفیسر جو پرسکرائب کرتا ہے ڈسیبلٹی، وہ ڈالیے. اپنی ایجوکیشن جو بھی آپ نے پڑھائی کی ہے وہ بھی ڈالیے، ساتھ میں انکم وغیرہ. یعنی اس میں آپ اپنے گھر بیٹھے ہی، یا اگر سائبر کیفے کے ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو اس سے بھی لیجیے، اور گھر بیٹھے اپنا اس میں ڈالیے. اور کچھ 1-2 مہینے کے اندر آپ سے وہ ڈائریکٹلی کال کریں گے اور آپ کو وہ ڈیوائس پرووائڈ کریں گے. جیسے کہ ویژولی امپیئرڈ کے لیے کیا ضروری ہے ایجوکیشن میں، ایک تو ڈیزی پلیئر ہوتا ہے جسے وہ ریکارڈنگ لیکچرز کریں یا ای ٹیکسٹ کو پڑھ لیں. اسی طرح سے ایک آرتھوپیڈی کے لیے ایک ویل چیئر ہونی چاہیے، یا ایک جو 3 جس میں ٹائرز ہوتے ہیں وہ موٹر سائیکل ٹائپ کا وہ ہونا چاہیے. تو بہت ساری ایڈپ اسکیمز ہوتی ہیں انہی ڈسیبلٹیز کے لوگوں کے لیے. سر تو ایجوکیشن وائز کیا فیسلٹیز ہیں ابھی ہمارے کشمیر میں، اور کیا مزید ان میں بہتری ہو سکتی ہے؟ اگر ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں، اب تو یہ سلوگن ہے کہ انکلوزو سیٹ اپ اب ڈیزائن کرنا ہے. انکلوزو سیٹ اپ کا مطلب ہے کہ
ایک کلاس کے اندر چاہے BPL ہو, APL ہو یا ڈسیبل چائلڈ ہو, سب ایک ہی چھت کے نیچے ایجوکیشن حاصل کریں گے. ابھی یہ جو کانسیپٹ ہے تھوڑا چیلنجنگ ہے, اور چیلنجنگ اس لیے کہ اس میں اسپیشل ایجوکیٹرز تو ہے لیکن ان کی ابھی امپلائمنٹ نہیں ہے, گورنمنٹ کے طور پر بھی پرائیویٹ سیکٹر کے طور پر بھی. اب جیسے کہ اسپیشل جیسے انٹیگریٹڈ اسکول ہوتے ہیں یا اسپیشل اسکول ہوتے ہیں, ہمارے کشمیر کے اندر بدقسمتی سے 1-2 ایسے اسکول ہیں جو چل رہے ہیں, اور وہ بھی پرائیویٹ ٹائپ کے یعنی آرگنائزیشن, چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز ہیں اس کے بیسس پہ چل رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ کے حساب سے یہ صرف کشمیر میں ایک اسکول بھی نہیں ابھی کرنٹ ہے. اگر جموں کی بات کریں وہاں پر ایک ہاسٹل بھی ہے بلائنڈ کے لیے, اور ایک اسکول بھی چل رہا ہے 8ویں تک. یعنی کہ ہم بہت ہی پیچھے, ہم تو ابھی جو انکلوزیو سیٹ اپ اب آج کل کی بات کر رہے ہیں وہ تو دور کی بات ہے, ابھی تو ہمارے پاس اسپیشل اسکولز نہیں ہے. ہمیں مطلب میں اس پروگرام کی وسادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ایسے ہاسٹلز ہونے چاہیے جس سے ویژولی امپیئرڈ وہاں پڑھیں اور اپنی ایجوکیشن کو, کیونکہ بہت سارے بیکورڈ جو جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہے ہمارے کشمیر میں, تو وہ وہاں پر اس ہاسٹل میں رہے, اپنی ایجوکیشن کو آگے بڑھائے. کیونکہ جتنے بھی اس پرابلم سے, کیونکہ فائنینشلی ایشوز ہوتے ہیں تو وہ اپنی ایجوکیشن کو اسٹاپ کرتے ہیں, تو فیلئر, اسٹیگنیشن, جتنی بھی پرابلمس ہوتی ہیں آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں ایسے بچے. پھر تو یہ تو رہی بیسک ایجوکیشن کی بات. ہائر ایجوکیشن میں سینیریو کیسا ہے؟ اگر کوئی ویژولی امپیئرڈ بچہ چاہتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن یونیورسٹی لیول پہ پڑھے, کالج لیول پہ پڑھے, اسکولس کی تو بات ہوتی رہتی ہے, لیکن ہائر ایجوکیشن میں کیا سینیریو ہے ابھی ہمارے کشمیر میں؟ اگر کشمیر کی بات کریں گے تو جب بیسک ایجوکیشن جو ابھی لیکنگ ہے کہ بچہ 12ویں تک پہنچتے پہنچتے بہت سارے جو اسٹرگلز کر کے آگے بڑھتا ہے, تو وہاں تک تو جب ہائر ایجوکیشن کی بات کریں گے, جب بچہ 12ویں پاس ہی نہیں کر پا رہا ہے تو ہائر ایجوکیشن کا کہاں سوچ سکتے ہیں. ابھی ہم کشمیر کی بات کریں گے تو آپ اپنے فنگر ٹپس میں بچوں کو دیکھ سکتے ہیں, اچھا یہ بھی ہے ہائر ایجوکیشن میں, یہ بھی ہے, یعنی 10-20-30 بچے ہوں گے جو ابھی ہائر ایجوکیشن ویژولی امپیئرڈ. جی ویژولی امپیئرڈ کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے 12 تک آتے آتے ایسے, کیونکہ فیملی بیک گراؤنڈ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے, اویئرنیس نہیں ہے, گورنمنٹ آئے دن پروگرامز تو چلاتے ہیں جیسے ریڈیو کے وسادت سے, لیکن فیلڈ میں کام نہیں ہو پاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہائر ایجوکیشن میں آتے آتے بہت ہی کم بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا فائنینشلی بیک گراؤنڈ اچھا ہوتا ہے یا جن کے پیرنٹس ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, وہ تو آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اسی لیے غرض یہ ہے کہ اویئرنیس ہونی چاہیے اور تھوڑا سا پراپر سیٹ اپ ہوگا تو آگے یہ بچے اپنی جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر مزمل صاحب, ہم ایک بار پھر آتے ہیں آپ کے IV ہیلپ ڈیسک کا جو آپ رول پلے کر رہے ہیں جموں کشمیر میں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی سر. تو جب آپ کو کوئی بچہ کال کرتا ہے یا کوئی پیرنٹ کال کرتا ہے جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے, فار ایگزامپل بارامولہ سے یا سری نگر سے یا کسی اور ڈسٹرکٹ سے آپ کو کال آتی ہے, تو آپ ان کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں اور کہاں بھیجتے ہیں آپ ان کو اگر تعلیم حاصل کرنی ہے؟ بالکل سر, اگر یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے جو ہمارے جو سامعین گھر میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں پروگرام کو, وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جب کوئی کال آتی ہے جموں کشمیر سے یا بارامولہ کی بات, کوئی بھی ضلع سے جو کال آتی ہے ہمارے پاس, ان کو جو میں گائیڈ کرتا ہوں, کچھ سری نگر میں کچھ NGOs ہیں وہ ان کے بارے میں بتاتا ہوں. ایک مختصر طور پر جیسے کہ ہمارے یہاں پر بیمنا میں 2-3 آرگنائزیشنز ہیں. ایک CRC کے نام سے ہے, CRC یعنی کمپوزر ریجنل سینٹر ہے, وہاں پر موبلٹی سکھاتے ہیں. موبلٹی کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی میری طرح سے ایک ریسنٹلی بلائنڈ ہوا, اس کو اب چلنا ہے, اپنے کام خود کرنے, وہ کیسے کرے گا؟ 24 گھنٹے کوئی اس کو ہیلپ تو نہیں کرے گا, کیونکہ آج سبھی بزی ہے اور آج امید بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی ہماری ہیلپ کرے. تو وہاں پر موبلٹی سکھاتے ہیں اور وہاں بریل سکھاتے ہیں. اب یہ ہے کہ وہاں پر ہاسٹل فیسلٹی نہیں ہے. اب اسی میں ہی اب بیمنا میں ایک اور آرگنائزیشن ہے VMS, والنٹری میڈیکل سوسائٹی ہے یا شفقت ریہیبلیٹیشن سینٹر کہلاتا ہے. وہاں پر ایک انکلوسیو اسکول انہوں نے شروع کیا ہے, ابھی ابتدائی طور پر ابھی چل رہا ہے.
تو وہاں پر وہ ہاسٹل بھی دیتے ہیں. وہاں پر موبلٹی اور کمپیوٹر، ابھی بیسک کمپیوٹر ابھی مارچ 2023 میں شروع کریں گے. وہاں پر موبلٹی سکھاتے ہیں وہاں پر، اور بریل سکھاتے ہیں کرنٹلی. تو اسی طرح سے ایک DP دہلی پبلک اسکول ہے، وہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں ان سے ریچ کرنے کی کہ کچھ جو بچے ہیں جو ابھی چھوٹے ہیں ان کا ایڈمیشن وہ فری آف کاسٹ کرتے ہیں. انہوں نے کچھ بچوں کو کیا ہے فری آف کاسٹ ایڈمیشن، تو وہاں پر ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جو اگر ان کے پاس کچھ سیٹس اویلیبل ہے ایسی جو فری آف کاسٹ وہ پڑھانا چاہتے ہیں تو ان سے ہم اپروچ کرتے ہیں. تو اس طرح سے میں کوشش کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں بچہ اپنی ایجوکیشن کو حاصل کر سکے. بہت بہت شکریہ مزمل صاحب. یہاں میں ریپیٹ کر دوں سامعین کے لیے، ایک بار پھر بتا دوں کہ اگر آپ آئی وے ہیلپ ڈیسک سے کوئی بھی ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر ہے 180053204669. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیں، 180053204669. ڈاکٹر مزمل صاحب، پروگرام کی اختتام پر آپ ہمارے سامعین کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ سر. جاتے جاتے میں ایک میسج تو دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جتنے بھی مجھے ویژولی امپیئرڈ یا نابینا حضرات سن رہے ہیں مجھے، تو وہ سب سے پہلے ایکسپٹ کرے اپنی پرابلم کو، ایکسپٹ کرے ڈسیبلٹی کو. اگر کوئی ویژولی امپیئرڈ بتا رہا ہے، جیسے کہ آج کل دیویانگ ایک ٹائٹل دیا گیا ہمیں، اگر وہ بول رہا ہے اور ہمیں یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ناگوار نہیں گزرنا چاہیے کہ اگر کوئی نابینا بول رہا ہے، یا کشمیری میں ہم بولتے ہیں اڈلوک ہے، یا بہت سارے ایسے نام ہیں جس سے ہمیں برا لگے گا، لیکن ہمیں یہ چیز نہیں لگنی چاہیے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ نے ڈسیبل بنائے ہیں. فائن، جب ہم اس چیز کو ایکسپٹ کریں گے بہت سارے راستے کھلیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم جو سوسائٹی اس کو کنٹریبیوٹ بھی کریں گے، اور ہم اپنی لائف کو بھی بہت اسموتھلی جی سکتے ہیں. غرض یہ ہے کہ ہم اپنی پرابلم کو ایکسپٹ کریں. جب یہ ایسا ہوگا تو بہت ساری چیزیں کھلتی جائے گی. تو یہ میری میسج ہے آپ سب کو. ڈاکٹر محمد مزمل حسین صاحب، بہت ہی انسپائرنگ ورڈز تھے آپ کے. جب تک کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ پھر ڈسیبل ہو یا کوئی ڈسیبلٹی پیش نہ ہو اس کے، جب تک وہ اپنی کنڈیشن کو ایکسپٹ نہیں کرتا تب تک وہ اپنی لائف میں ایکسل نہیں کر پائے گا. آپ نے آج ہمارے اس خصوصی پروگرام کے لیے اپنا وقت نکالا، آپ کے ہم بے حد مشکور ہیں. انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو آپ سے ضرور ہم کلام ہوں گے. آپ کا پروگرام میں شرکت کے لیے بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ سر. سامعین، اس کے ساتھ ہی یہ خصوصی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اس پروگرام کے پیشکار وسیم فاروق وانی کو اجازت. اللہ حافظ.